نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار لعنتار صلوات. اللہم صلی علی I would now like to invite Rahan to come and recite the surah from the Holy Quran. Lantar Salwar. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. یا علی Lantar Salwar. اللہم صلی علی محمد وعلی I would محمد. now like to invite Ayan Haider to come and recite upon Ahl al-Bayt al-Islam. Lantar Salwar. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. Hazrat Ali Asghar, the youngest child of Imam Hussain alayhi salam. Hazrat Ali Asghar was the youngest child of Imam Hussain. He was only born a few weeks before Imam left Medina. His mother's name was Rubab. Rubab had two children, Sakina and Ali Asghar. She and her two children went with the Imam to Karbala. At Karbala, Ali Asghar was only 6 months old. From the 7th Muharram, there was no water in Imam's camp. Asghar was in great pain because of thirst. On Ashura's day, after Ali Akbar had been killed, Imam Hussain was standing outside the camp. He was left all alone and he was preparing to go into the battlefield. Just then, he heard a child cry. It was Ali Asghar, hungry and thirsty. Imam walked into Bibi Rubab's tent. He lifted the child from the cradle. Rubab, he said, I will take him to Yazid's army. Surely they cannot possibly deny this little child a few drops of water. Rubab changed Ali Asghar's clothes. She even tied a small turban on his head. Like any other mother, she wanted her son to look at his best in front of strangers. Imam Hussain carried the child to the battlefield. Walking up to Yazid's soldiers, Imam Hussain said, this child has done you no harm. He is dying of thirst, and I am begging you a few drops of water for him. There was no response. Imam said, if you are afraid when you bring Asghar any water, I will drink it. Look, I will put him on the ground and you can come yourself and give him the water. He put the child on the sands of Karbala and moved a couple steps back. Imam took Asghar in his arms and in a clear voice said, Asghar, my son, show them how thirsty you are. Asghar turned his head towards the soldiers. He smiled sweetly, opened his mouth, brought out his dry tongue and moved it over his lips. The soldiers were so moved by this that they could be heard weeping. Still, they are very afraid of Yazid and none dared to come forward and give water to Ali Asghar.
Umar Saad was worried. He looked at Hurmala, a famous archer, and said, "Silence, Hussein." Then a terrible thing happened. Hurmala aimed an arrow at Ali Asghar. An arrow shot not with one head, not with two heads, but with 3 sharp heads. An arrow with 3 sharp heads flew across the desert of Karbala. Asghar smiled. He lifted his head and arched his neck. The hissing sound stopped, and Asghar lay on his father's arm. Imam Hussein looked down at Asghar's neck. He saw the arrow, he saw the neck, he saw the smile. Then he could see no more. The arrow had passed through the tiny neck of Ali Asghar and lodged into Imam Hussein's chest. There was no way Imam Hussein could dislodge the arrow. His 2 arms were still supporting the child. He looked at the sky and prayed, "Ya Allah, give me courage in this most difficult moment of my life. No prophet was ever subjected to a test as severe as this." It is said that the Imam was so shaken up by what had happened to the infant child that all of a sudden his beard went all grey and he looked like an old man. He took a few deep breaths and began to walk to his camp. As he got near, he saw Hubab standing at the entrance to the tent. He saw the fear and relentlessness in her eyes. Finally, somehow, he got the arrow removed. He now took the dead infant to baby Hubab. He said, "Hubab, this is the test from Allah, which no mother has ever been asked to go through. Come with me." Baby Hubab followed. With their own hands, they dug a small grave. The father and the mother buried together, buried Ali Asghar's salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ranta salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. I would now like to invite Muhammad Asad to come and recite an English Noha. Ranta salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Narae takbir. Allahu Akbar. Narae risalat. Ya Rasulullah. Narae haydari. Ya Ali. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Our home is Karbala, where the youth of Shia Hussein's flag is our treasure. We will fly it forever. Our home is Karbala, where the youth of Shia Hussein's flag is our treasure. We will fly it forever. We will never let it fall. When we see it, when we stand tall, silent and hid, and we then call to you, Hussein our soul. We will never let it fall. When we see it, when we stand tall, silent, when we then call to Hussein our soul. Our home is Karbala, where the youth of Shia Hussein's flag is our treasure. We will fly it forever. In Muharram every wall has this flag on the wall. We saw it when we were small. We cried, Hussein help us all. In Muharram every wall has this flag on the wall. We saw it when we were small. We cried, Hussein help us all. Our home is Karbala, where the youth of Shia Hussein's flag is our treasure. We will fly it forever. Oh Hussein, just like Abbas, we'll plant the flag with our hands. One for every grain of sand, through each and every land. Oh Hussein, just like Abbas, we plant the flag with our hands. One for each grain of sand, through each and every land. Our home is Karbala, with the youth of Shia
Once its flag is our treasure, we will fly it forever. We now raise our hands to you. Pledge our promise that we'll do everything that you said to. The thank will be true, stay true to us. We now raise our hands to you. Pledge our promise that Lord, everything that you said to do, this flag will stay true to us. Our home is Karbala, where the youth of Shia, once its flag is our treasure, we will fly it forever. Our home is Karbala, where the youth of Shia, once its flag is our treasure, we will fly it forever. Salawat. रखते हो, तुम मरने का शौक रखते हो जन्नत को देखने के लिए। हम अली वाले मरने का शौक रखते हैं अली को देखने के लिए। अली का नाम सुनकर मैं आया हूँ दूर से, अली का नाम सुनकर मैं आया हूँ दूर से, कश्ती हमारी पर करो मोहम्मद के नूर। अली का नाम सुनकर हलाली सर को झुकाता क्यों है। मेरे बुजुर्गों ने अशार कहे तो एक शेर कह रहा हूँ आदत के खिलाफ। अली का नाम सुन के हलाली सर को झुकाता क्यों है। मेरे दिल में चुभन सी होती है, ये नाम हर पल मुझको जलाता क्यों है। माँ बेटे से मुखातिब होकर कहती है, अरे मेरे लाल ये गलती है मेरी तो हर किसी को बताता क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्ला वल आखिर बिला आखिर यकूनु बअदा अल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन थुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतु दाइमतु अला साइरि अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व हुव असदुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وقت کچھ زیادہ ہو جائے گا آپ حضرات سے مرتبہ سن کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں بانیان مجلس اور تمام مرحومات کی بسم اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں
بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. محمد وال محمد کے صدقے میں جو میرے بہن بھائی بزرگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. زیارت کے حوالے سے ڈیوٹی سر انجام دینے والے، تبرک کے اعتبار سے ڈیوٹی سر انجام دینے والے اور والیوں اور تمام تر مومنین مومنات جو اس ادارے سے کسی بھی حوالے سے تعاون کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور محمد والے محمد کے صدقے میں بے جرم اسیروں کو رہائی نصیب فرما. ایک خاتون نے التماس کیا کہ اس کے بچے کو کسی وجہ سے پکڑ لیا گیا ہے، خالق علم رزق اسے رہائی نصیب فرما. اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں نسل بعد نسل شیعان حیدر قرار میں سے قرار دے. محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا خاتمہ بالولایت فرما. اور محمد والے محمد کے صدقے میں آج جس شہزادے کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ اس کے صدقے میں بے اولاد جولیوں کو آباد فرما. جنہیں اولاد دی ہے انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں فرزند ارجمند عطا فرما. اور محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں پر بھی مجالس برپا ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پر بھی مظلوم کربلا کی عزاداری ہو رہی ہے، تمام عزاداروں کی اپنی نہ دیکھنے والی آنکھ سے حفاظت فرما. اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما. اپنی آخری حجت زہرا کے آخری فرزند اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی مرتبت سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگا. مسلسل ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے ضمن میں، جس میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. ماشاءاللہ. اور متقیوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے میرے اللہ نے بتلایا کہ متقی وہ ہے جو غائب پر ایمان رکھتا ہے، اور متقی وہ ہے جو نماز ہائے پنجگانہ کا ادا کرنے والا ہے. متقی وہ ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق یعنی خرچ کرنے والا ہے. متقی وہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ متقی وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو ہم نے اپنے آخری نبی پہ نازل کی، اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو آخری نبی سے پہلے جو کچھ ہم نے نازل کیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب نے ہدایت کر دی ہے، اور قیامت کے دن میری بارگاہ سے انہی لوگوں کو فائدہ ملے گا جنت کی صورت میں. اور عزیزان گرامی مرتبت ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچا یہاں تک تھا کہ ہم نے متقین کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ضمناً. اور آج کی گفتگو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے جو مومنین کی متقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ متقی وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، جو غائب پر ایمان رکھتا ہے. یعنی غائب پر ایمان رکھتا ہے تو کیا مطلب؟ متقی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو اسے نظر نہیں آتی. اب سب پہ غور فرمائیں گے. متقی میرے اللہ نے کہا متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتا ہے. عزیزان گرامی مرتبت اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، غائب ہے. جو اللہ کو نہ دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے اسے متقی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں، جو کسی نبی کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے آئے اسے متقی کہتے ہیں. کسی کتاب کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، جو کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھے بغیر ان پہ ایمان لے آئے اسے متقی کہتے ہیں. عزیزان گرامی مرتبت جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جو ہر اس چیز پر ایمان رکھے جو غائب ہے اسے متقی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ غائب ہے جو اس پر ایمان رکھے وہ متقی ہے. ملائکہ غائب ہیں جو ان پر ایمان رکھے وہ متقی ہے. اللہ کے فرشتے غائب ہیں جو ان پر ایمان رکھے وہ متقی ہے. اللہ نے انبیاء بھیجے
جو نظر نہیں آئے نہ ہمارے زمانے میں اللہ نے بھیجے. جو ان انبیاء پر ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے، اور جو آخری نبی کے 12 جانشینوں کو بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھے وہ متقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پیغمبر گرامی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ ایک یہودی نے امام صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتلائیے کہ حضرت موسیٰ جنہیں اللہ نے عصا بھی دیا، جن کے لیے سمندر میں رستہ بھی بنا، دریا میں رستہ بھی بنا، اور جن کے لیے اللہ نے کافی سارے معجزات عطا کیے، وہ نبی موسیٰ آپ سے افضل ہے یا آپ ان سے افضل ہیں؟ میرے نبی کے الفاظ سماعت فرمائیے گا عزیزان گرامی قدر. مصطفیٰ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے فضائل کو خود اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتا. آگے تو نے پوچھا ہے لہٰذا تجھے بتلائے دیتا ہوں. پھر میرے نبی نے اس یہودی کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولا کر لیا تھا، جب اس نے ترک اولا کے بعد چاہا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے تو اللہ کے حضور اس نے دعا کی ہمارے ناموں کے ذریعے سے اللہ نے انہیں کی توبہ کو قبول کر لیا. یعنی حضرت آدم نے دعا کی اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے. اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. اسی طرح جس نبی سے جو غلطی ہوتی رہی وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، اور ہم محمد و آل محمد کی وجہ سے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہا. نوح کی کشتی جب غرق ہونے کے قریب آ گئی اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے اللہ میری کشتی کو نجات دے، اور کہا کہ اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ میری کشتی کو نجات دے دے. اسی طرح جب ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم نے کہا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے نجات دے، آگ گلزار بن گئی. اسی طرح جب حضرت موسیٰ نے عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، عزیز و جملوں پہ غور فرمائیے گا، جب عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا دل میں ڈر پیدا ہوا تو کہا محمد و آل محمد کے صدقے میں اس ڈر کو دور کر دے. ارے جن کا نام لینے سے اللہ انبیاء کی مشکلوں کو حل کرتا ہے انہیں محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ہیں اور ہمارے جانشین وہ ہیں کہ میرے جانشینوں میں سے میرا آخری جانشین جب اس دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، ظہور فرمائے گا، تو حضرت موسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب فیصلہ تجھے خود کرنا ہے، مصطفیٰ افضل ہے یا باقی انبیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کرنا ہے. میں نے بتا دیا کہ اللہ نے ما سبق انبیاء کو کیا فضیلتیں دی ہیں اور مجھے اور میرے جو جانشین ہیں انہیں اللہ نے کیا فضیلتیں دی. عزیزان گرامی مرتبت اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کا معیار، انسانوں کی بلندی اس اعتبار سے ہے کہ کوئی کس قدر تقوی سے قریب ہوتا ہے. یعنی جو جس قدر متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اسی قدر مقام ہے، کیونکہ خالق خود فرما چکا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ کی بارگاہ میں جس قدر تقوی کی حالت میں جائے گا اس کا اس قدر مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا. عزیزان گرامی مرحبت اللہ نے معیار بے پیسے کو نہیں بنایا.
اللہ نے معیار گاڑیوں کو نہیں بنایا، اللہ نے معیار گھروں کو نہیں بنایا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ میری بارگاہ میں زیادہ قدر و منزلت رکھتا ہے۔ اللہ نے معیار نہیں بنایا کہ جس کے دنیا کے اندر نیو پورٹ کے اندر 7 گھر ہیں وہ میری بارگاہ میں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی مرحبت، اللہ نے معیار ان چیزوں کو نہیں بنایا، اللہ نے معیار بنایا ہے اس چیز کو کہ جو جس قدر تقوی کی حالت میں میرے پاس آئے گا اس کو اتنا مقام۔ اور عزیزان گرامی مرتبت متقی اسے کہا جاتا ہے کہ جو تقوی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ جملہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ کہ متقی اسے کہا جاتا ہے جو تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اور امام المتقین اسے کہا جاتا ہے جو اپنے غصے کو دور کرتے ہوئے اللہ کی مرضی پہ عمر ابن عبد بدھ جیسے فاسق و فاجر کی اوپر کنٹرول حاصل کر کے اس کو قتل نہ کرے بلکہ پیچھے ہٹ جائے۔ ہاں یہی ہوا تھا جنگ خندق کے اندر، آپ صاحبان کے اذہان میں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اس فاسق و فاجر کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، جب بس ایک لمحے کی دیر تھی کہ اس کا سر تن سے جدا کرتے، میں خندق نہیں پڑھنے جا رہا، بس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب ایک لمحے کا وقفہ تھا کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے تو مولا کائنات نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس بدبخت نے گستاخی کی، اور اس گستاخی کی وجہ سے علی علیہ السلام کو ذاتی طور پر غصہ آیا، اس لیے علی نے اس پہ دسترت حاصل کرنے کے باوجود چھوڑ دیا۔ جب میدان سے واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب، جب تم علی ابن ابی طالب ہوتے ہوئے اس کافر کا سر کاٹ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کاٹا، تو میرے مولا نے کہا میں اس ذات کا ماننے والا ہوں جس نے محمد کے ذریعے ہم تک یہ تعلیم پہنچوائی ہے کہ اللہ کی رضا اور اپنا غصہ دونوں برابر میں آ جائے تو اپنے غصے کو پیتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ علی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے ذاتی غصے کو پی جائے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جو ذاتی غصے کو برداشت اس لیے کر لے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، اسی لیے تو اللہ نے انہیں کشتی نجات کہا ہے، اور یہ کشتی نجات ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان جیسا نہ کوئی ہادی ہے نہ کشتی نجات، ان جیسا نہ کوئی ہادی ہے نہ کشتی نجات، جینا چاہتے ہو تو یہیں سے ملے گی حیات۔ مسلسل آپ کی سما خلاشی کر رہا ہوں اپنے کلام کے ذریعے سے، ان جیسا نہ کوئی ہادی ہے نہ کشتی نجات، جینا چاہتے ہو تو یہیں سے ملے گی حیات، یہ کنکروں کو در بنا دیتے ہیں، کریم اتنے ہیں کہ دشمن کو حر بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے آج کرنی تھی، میں آل آباد کے اندر بھی وہ بات کر کے آیا ہوں، اس بات کو یہاں پہ بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سارے صاحبان، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی، سب مجلس پڑھنے والا پیغام کو صحیح طرح سے پہنچائے یا نہ پہنچائے، سننے والے سنے نہ سنے، لیکن لنگر ضرور کھاتے ہیں، مولا نے اس پہ شفا رکھی، یہ کہہ کے کہ لنگر کے اندر شفا ہے، ضرور کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجلس کے لیے آتے تو ہیں لیکن باہر کھڑے رہتے ہیں، روڈ کے اوپر یا فرنٹ ڈیسک کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، آپس میں گپے شپے لگاتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح اس لنگر حسین کو کھانے سے شفا ملتی ہے، اگر کوئی اس مجلس اعضاء میں آ کے بیٹھ جائے تو لنگر حسین کھانے سے آپ کے جسموں کو شفا ملتی ہے، اور مجلس حسین میں بیٹھنے سے روحوں کو شفا ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مجلس حسین علیہ السلام میں انسان کی روح کی اصلاح ہوتی ہے، تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو افراد لنگر تو کھا لیتے ہیں لیکن
یہاں مجلس کے اندر بیٹھنا انہیں گوارا نہیں، اگر آتے بھی ہیں تو اس وقت جب مصائب کا آخری فکرہ کہا جا رہا ہو۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ اب نہیں ہوا، یہ اس وقت بھی اس وقت سے شروع ہوا ہے جب پیغمبر نے پہلی دعوت کی تھی، پہلی دعوت جب کی تھی یہ تب سے شروع ہوا۔ لوگ پہلے دن بھی آئے، لنگر کو شفا سمجھ کے کھا کے چلے گئے، دوسرے دن بھی آئے، شفا سمجھ کے لنگر کو کھا کے چلے گئے۔ وہ بات سننے کے لیے گوارا نہ تھے جس کے لیے نبی نے لنگر کا اہتمام کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ فرمائیے گا، اب آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خیر یہ لوگ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، وہ لوگ سراسر جہالت میں تھے، لیکن یہ کم از کم اللہ کی ان پہ یہ عنایت تو ہے کہ اللہ نے انہیں حب حیدر دے رکھی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، پہلے دن آئے لنگر کھایا چلے گئے، دوسرے دن آئے لنگر کھایا چلے گئے، جب تیسرے دن جانے لگے تو میرے نبی نے روک کے کہا جس کی وجہ سے میں تمہیں لنگر کھلاتا رہا آج اس پیغام کو سن کے جانا پڑے گا۔ اور میرے نبی نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا و آخرت میں مجھ محمد کا بھائی بن جائے۔ عزیزوں، نہ کوئی اٹھا، نہ کسی کے پاس اٹھنے کی جرت تھی، وہی اٹھا جو مقام نبوت کو جانتا تھا، وہی اٹھا جو مقام رسالت کو جانتا تھا، وہی اٹھا جس نے آغوش پیغمبر میں پرورش پائی تھی۔ عزیزوں، ایک جملہ اور ہدیہ کرتا چلا جاؤں، اگر ابو طالب کی ذات پہ کوئی حرف آئے تو وہی اٹھے گا جو ابو طالب کی گود میں پھلتا رہا۔ علی ابن ابی طالب اس لیے اٹھے کہ پیغمبر کی گود میں پلتے رہے تھے۔ جہاں سرکار ابو طالب کی ذات پہ حرف آتا تھا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر بچانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ بچاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کیونکہ وہ پلے تھے آغوش ابو طالب میں، اس لیے ابو طالب کو ان سے بہتر کوئی نہ جانتا تھا۔ علی پلے تھے مصطفیٰ کی آغوش میں۔ آپ کو یاد نہیں جب امیر کائنات دنیا میں آئے تو علی کو رسیو کرنے کے لیے خود نبی جیسی ہستی گئی، اور رسیو کرنے کے بعد جب تک مصطفیٰ زندہ رہے تب تک علی ان کے سائے میں پرورش پاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا کا جملہ ہے تاریخ کے اندر، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ارے اس مصطفیٰ کی شان کے کیا کہنے، جس کا غلام علی جیسا ہو اس مصطفیٰ کی کیا شان۔ لنگر کھایا، پیغمبر نے روک لیا، کہا آج وہ سن کے جانا ہے جس کی وجہ سے لنگر کھلا رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو دین کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے، تم میں سے کون ہے جو دین کے معاملات میں میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ اسے اللہ یہ سند دے کہ وہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بن جائے۔ اور عزیزان گرامی مرتبہ دنیا والے کہتے ہیں نا جی سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا تھا بچوں میں سے، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی مرتبہ۔ آپ مجھے بتائیے آج کے زمانے میں بھی 9-10 سال کا بچہ ہو وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور وہ بچہ جو آغوش پیغمبر میں پلا ہو، جس کے سامنے وحی نازل ہوتی رہی ہو، وہ بچہ جس کے سامنے انبیاء کا تذکرہ ہوتا رہا ہو، وہ بچہ جس کے سامنے تاریخ کے اوراق الٹتے پلٹتے رہے، اس بچے کو اللہ نے کتنی فہم و فراست دے رکھی ہوگی۔ اور اگر وہ بچہ کوئی عام بچہ ہوتا تو نبی نہ فرماتے کہ میں شہر علم ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے۔ اگر وہ بچہ
بچہ کوئی عام بچہ ہوتا تو نبی نہ فرماتے میں انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس عزیزو، جب پیغمبر نے 3 مرتبہ اعلان کر دیا اور ہر بار اسی نے اٹھنے کی کوشش کی جو پیغمبر کی آغوش میں پلتا رہا، جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا تو پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ پہلے دن سے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، کہا جعلی انت اخی و وسی و وزیری و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، علی تو مجھ محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا جانشین ہے اور آخرت میں بھی میرا جانشین ہے۔ حضرات متوجہ ہو گئے الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے معیار بنایا ہے تقویٰ کہ جو جس قدر متقی ہوگا، جو جس قدر تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہوگا، اللہ اسے اس قدر مقام عطا کرے گا، اللہ اسے اس قدر بلندیوں تک لے جائے گا۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو محبان محمد و آل محمد ہوتے ہوئے تقویٰ جیسی نعمت سے دور ہو جائے، یا وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے یا پھر اس نے علی کو علی امام مانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علماء فضلہ ذاکرین آپ کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں علی والا وہ ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی، چھوڑتا نہیں ہے عزیزوں، چھوڑتا نہیں، ایک نماز قضا نہیں ہوتی۔ ارے وہ کیا علی کا ماننے والا ہے جو 2 رکعت نماز کے لیے 10 منٹ کے لیے اٹھ نہ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اللہ نے ہمیں ہادیان ایسے دیے ہیں تو ہمیں ان ہادیان کے توسل سے قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی۔ قرآن کی آیت میں مسلسل پڑھ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدن للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ مرتبت امام المتقین ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے ایک روایت سن رکھی ہے، آپ سارے حضرات کے اذہان میں ہوگی کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ہے نا سب بندوں کے ذہن میں یہ مشہور حدیث، بچے کو یقیناً یاد ہوگی۔ اگر اجازت دے تو آج اس حدیث کے حوالے سے تذکرہ کروں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام سے اس حدیث کے متعلق روایت ہے کہ جو یہ فرمان ہے نبی معظم کا، درود بھیجیے محمد والے تھوڑا سارے حضرات آگے آ جائیں، جو باہر سے آ رہے ہیں ابھی ان کے لیے جگہ نہیں بن پا رہی، درود پڑھتے ہوئے بسم اللہ کر کے آگے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت اور خلوص پرنتر صلوات۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد نے ارشاد فرمایا، خدا نے خبر دی ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ توریت کو بھی نہیں مانتا، اور کیونکہ اس نے دونوں کا انکار کیا، پس ایک دونوں میں سے جن دونوں کا انکار کیا، جو قرآن کو نہیں مانتا گویا وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت کو بھی نہیں مانتا، اور جس نے ان دونوں پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا ایمان نہیں لے کے آیا، دونوں میں سے ایک کو نہیں مانتا گویا وہ کسی کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اللہ کی کتابوں میں سے
کسی ایک کتاب کا انکار کرے گویا کہ وہ میری نبوت کو بھی نہیں مانتا. جو میری نبوت کا انکار کرے گویا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتا. جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا میری نبوت کو نہیں مانتا گویا کہ وہ علی کی امامت کو بھی نہیں مانتا. جملے آپ کے اذہان میں محفوظ رکھیے گا. اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب روز قیامت ہوگا، روایت بہت لمبی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت جا رہا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا تو غائب سے ندا آئے گی قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ. غائب سے آواز آئے گی کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فقط ان لوگوں کے جو دہریہ ہیں. دہریہ خدا کو نہیں مانتے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ ایک مفصل بحث ہے، اس بارے میں ہم نہیں جاتے. جب لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی تو دہریے جدا ہو جائیں گے، صرف وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے جو توحید پرست ہوں گے. پھر دوسری آواز آئے گی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا تو اس کے بعد جو بت پرست ہیں وہ ان دہریوں سے جدا ہو جائیں گے، یعنی مسلمان صرف کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد اگلی ندا آئے گی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری ندا یہ آئے گی کہ کہو کہ ہم پیغمبر گرامی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. تو بس میدان محشر میں لوگ جو میری رسالت کی گواہی دیں گے وہ بھی جدا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک جانب سے آواز آئے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اے میرے فرشتوں ان کو ابھی جنت میں جانے کی اجازت نہ دینا، ان سے ابھی ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. تو آواز آئے گی کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ، علی کی امامت کی گواہی دو. عزیزو جملے غور فرمائیے گا. اس وقت جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ انہیں روک لو، یعنی لوگ بڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ انہیں فرشتے کہیں گے کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن خالق کی آواز آئے گی نہیں، ابھی انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے. پھر آواز آئے گی کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ. جب یہ آواز آئے گی لوگوں سے کہا جائے گا کہ پڑھو، وہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن آواز آئے گی تم نے دل سے نہیں پڑھا، اس لیے یہی رک جاؤ اور میں اسے اپنی طرف سے اذن دیتا ہوں جس کے بارے میں تم سے یہ گواہی دے رہا ہوں. عزیز روایت کے لفظ یہ ہیں کہ امیر کائنات میدان محشر میں آئیں گے اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. علی خود چہروں کو دیکھ کے پہچان لے کس کس نے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہے. عزیزو علی کچھ نہیں کہیں گے بلکہ جنت و جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے اے جنت خود چن لے جس نے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہے اسے اپنی طرف لے جا، اور اے جہنم جس نے دل سے نہیں پڑھا بلکہ زبان سے کہا ہے تو اسے اپنی طرف لے جا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے وسیع کے بارے میں مجھ سے کہلوایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. جنت سے نسیم جنت آئے گی، جنتیوں کو جنت میں لے جائے گی، اور جہنم سے ایک ہوا چلے گی جو جہنمیوں کو جہنم میں لے کے چلی جائے گی. اور عزیزان گرامی مرتبت بار بار میں آپ کی سماع خراشی کر رہا ہوں اپنے لفظوں کے ذریعے سے. آج کی اس گفتگو کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. ولایت حیدر سے جنت ملتی ہے، ولایت حیدر سے جنت ملتی ہے، جھک جا انہی کے در پہ خیرات ملتی ہے. اور فرمائیے گا عزیزان گرامی مرتبت، ولایت حیدر سے جنت ملتی ہے، انہی کے در پہ جھک جا خیرات یہیں سے ملتی ہے. قرآن اور نبی کے خطبوں سے سمجھ جا بغض حیدر کی کم سے کم سزا جہنم.
یہاں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کی لگا ہے جی عزیزان گرامی مرتبت یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میں کسی پہ کوئی ہدایت نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی مرتبت اللہ نے اس امیر کو فضائل ہی اتنے دیے ہیں کہ لوگ تب سے جب زمانہ پیغمبر تھا، جب پیغمبر ان لوگوں کے درمیان علی کے فضائل پڑھتے تھے جو ہر وقت پیغمبر اور علی کے ساتھ ہوتے تھے، بندے تب نہ سمجھ سکے اب کیا سمجھیں گے۔ عزیزان گرامی مرتبت اللہ نے اپنے آخری نبی کے اس وجی کو فضائل ہی اتنے دیے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت میں جملے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جس قدر آپ کو علی کی ولایت کی صورت میں نعمت عظمیٰ دی ہے، اسی قدر آپ سے اللہ تقاضا رکھتا ہے کہ آپ اتنے ہی اعمال کے انجام دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت کیونکہ جس قدر عظیم نعمت اللہ بنین و انسان پہ اتارتا ہے، اسی نعمت کے مطابق اس بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ عمل کو انجام دے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت میں جملے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کا شکر کرے اس نے ہمیں امیر کائنات کی ولایت جیسی نعمت دی، اور اس کا شکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ہر اس حکم کے اوپر عمل کریں جو اللہ محبان محمد و آل محمد سے چاہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت ایک جملہ کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من خفت الصلاۃ او الشارب الخمر۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اسے اس میں صرف شارب الخمر کا ذکر آیا لہذا ہم باقی کوئی چیز ہے وہ استعمال کر لیں تو خیر ہے۔ نہیں بابا، شارب الخمر کا ذکر اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ہے، یہ سب سے بری چیز ہے، سب سے بری چیز ہے شراب کا پینا، نعوذ باللہ۔ اس لیے شارب الخمر کا لفظ بار بار آیا ہے، اور اس کے ضمن میں جو باقی چیزیں آ جاتی ہیں یہ وہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں محب علی ہوں تو پھر آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں علی و بطول کا چاہنے والا ہوں تو آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا اس لیے اللہ نے ہمیں فراہم کی ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہم اس کی بارگاہ میں بلندی حاصل کر سکیں۔ عزیزان گرامی مرتبت یہی لفظ میرے آپ برادران کے لیے ہیں اور یہی لفظ میرے خواہران کے لیے ہیں، یعنی جو ایک خاتون کی ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو وہ انجام دے گی تو تبھی وہ کنیز زہرا کہلا سکتی ہے۔ اگر جو مرد کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا تو تبھی وہ محب علی و بطول کہلا سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت جن ہستیوں کی محبت سے اللہ نے ہمارے دلوں کو منور کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں یہ عظمتیں ایسے نہیں دی، انہوں نے ان عظمتوں کے لیے اللہ کے ہر اس امتحان کو دینے کا ارادہ نہیں کیا فقط، بلکہ امتحان دیا، جو کچھ میرے رب نے مانگا انہوں نے بغیر چون چرا کیے قربان کر دیا۔ عزیزو 6 محرم کا دن ہے، آج مجھے اس صغیر کا تذکرہ کرنا ہے جو کربلا کا سب سے کم سن مجاہد اور سپاہی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی فوج کے اندر سپاہیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ان کو جسمانی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، پھر تعلیمی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، پھر یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ یہ سپاہی تیر چلانے کے قابل ہے یا تلوار چلانے کے قابل ہے یا گن چلانے کے قابل ہے۔ عزادارو، کربلا کے سپاہیوں کی کیا کہنے، کوئی سپاہی اتنا چھوٹا ہے کہ نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے، کوئی سپاہی اتنا ضعیف ہے کہ عصا کے ذریعے سے چلتا ہے۔ اجرکم اللہ، مالک آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، یہ میدان کربلا کے اندر جو شہادتیں ہوئی عجیب مرحلہ تھا۔ کربلا کی سرزمین پہ
جب 10 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی نا عزادارو، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ حسین علی ابن ابی طالب کی نصرت کے لیے آئے. عزیزو، روایات کہتی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شخص نے، ہر شے نے اس آواز کو سنا اور ہر شے نے آواز کو سنا. عزیزو، جب بھی حجت خدا اپنی آواز کو بلند کرے تو اس پہ لبیک کہنا واجب ہے. عزادارو، مولا حسین کے 3 بیٹے ہیں. مولا حسین نے تینوں کا نام علی رکھا. علی اکبر کے پاس جس قدر علم اور نالج تھا اسی طرح کا علم علی اصغر کے پاس بھی تھا. اگرچہ سنو سال میں 6 ماہ کے تھے لیکن علم علی اصغر کے پاس علی اکبر جیسا تھا. علی اصغر جانتے تھے کہ جب حجت خدا مدد کے لیے پکارے تو لبیک کہنا واجب ہے. بس اللہ، جیسے مولا حسین نے کہا کوئی ہے جو میری نصرت اور مدد کے لیے آئے، علی اصغر نے پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. اجرکم اللہ. شاید میں لفظ سمجھا نہ سکا. عزادارو، ایک جگہ سے گرنا اور بات ہے، خود کو گرانا اور بات ہے. علی اصغر چل کے میدان میں جانے کے قابل نہ تھے ورنہ چل کے نصرت کے لیے جاتے. علی اصغر آواز کے ذریعے لبیک کہنے کے قابل نہ تھے عزادارو، ورنہ زبان سے لبیک کہتے. علی اصغر نے پوری طاقت لگائی اور خود کو چولہے سے زمین کربلا میں گرا کے گویا آواز دی، لبیک یا مولا، یا مولا حسین علی اصغر حاضر ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو، آپ متوجہ ہو گئے. بھائی زیارت والوں مجھے تھوڑی دیر پڑھنے دینا خدا کے لیے. بس آپ متوجہ ہو گئے. عزادارو، شب عاشور کربلا کی سرزمین میں قیام کے اندر عجیب سا سلسلہ تھا. کل بھی یہ جملہ میں نے کہا، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. کوئی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ اونو محمد کل تم پہلے ماں منہ پہ قربان ہونا. کوئی ماں یہ کہہ رہی تھی اے حسن کی آخری نشانی قاسم کل تم پہلے منہ پہ قربان ہونا، چچا پہ قربان ہونا. کوئی ماں علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، علی اصغر تو دوسروں کی طرح نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اپنے بابا پہ قربان ہونے میں تاخیر نہ کرنا. بس عزادارو، آ گیا 10 محرم کا دن. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ کرتے کرتے ایک مرحلہ یہ آیا کہ جب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، کوہرام مچ گیا خیام سادات میں. سیدانیوں نے واہ ویلا شروع کر دیا، واہ محمد واہ علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی کہ ایک مرتبہ مولا حسین خیام میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا کوئی مر گیا؟ کہا نہیں مولا. جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. بس عزادار، مولا نے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دو. روایات کے مطابق کلثوم نے مولا علی اصغر کو اٹھا کے مولا حسین کو دیا. مولا حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگایا. ابھی باہر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک مرتبہ علی اصغر کی ماں رباب کی آواز آئی. کہا حسین مولا ایک لمحے کے لیے اصغر مجھے دیجیے. عزادار، بیوی نے اصغر کو دیا اور کان میں کچھ کہا. جب مولا حسین کو واپس دیا تو مولا نے پوچھا بیوی اس بچے سے کیا کہا؟ آدھ بات کے عرض کرتی ہے مولا میں نے اس بچے سے کہا ہے جب تک عوان و انصار باقی تھے، جب تک علی و بطول کے گھر کے بچے باقی تھے، تمہارے بابا پہ کوئی زخم نہیں آیا. علی اصغر جب تک تم رہو بابا پہ کوئی زخم نہ آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو غم سادات کے سوا کوئی غم نہ دے. بس عزادارو، یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بی بی رباب کی بھی کیا قسمت ہے. اللہ نے 2 اولادیں دی.
ایک کربلا کی سرزمین پہ سو گیا، دوسری بیٹی زندان کی سرزمین میں شام میں سو گئی۔ عزادارو جب خیام سادات لوٹ لیے گئے نا شام میں غریباں کو، اگلے دن جب یہ 11 محرم کو جانے لگے ہیں، قیدی بنا کے ان کو لے جایا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ جب بی بی لباب نے اپنے مولا حسین کا لاشا تبتی ریت میں دیکھا تو لاشے سے مخاطب ہو کے کہا، حسین مولا میں مجبور ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، لیکن آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو مولا حسین نے جناب رباب سے علی اصغر کو لیا، سینے سے لگایا، دامن ابا کو اوپر دے کے میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ میدان کربلا میں جاتے ہوئے جب مولا حسین میدان کربلا کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، دیکھو تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اس 6 ماہ کے لال پہ تو رحم کرو، ارے یہ کتنا پانی پی لے گا، 3 دن کا پیاسا ہے، مائیں اپنا شیر پلانے سے بقاصر ہے۔ عزادار مولا حسین نے جب پانی مانگا تو بدبخت امت اشقیاء نے، فوج اشقیاء نے کہا کہ حسین تم بچے کے لیے نہیں اپنے لیے پانی مانگ رہے ہو۔ کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے حجت خدا نے اپنے فرزند سے کہا، علی اصغر بیٹا اپنی میزبانی سے پانی مانگ کے بتا کہ میں حجت خدا کا بیٹا ہوں۔ عزادارو توجہ کرنا، علی اصغر نے ننھی سی زبان کو باہر نکالا، خشک ہونٹوں پہ پھیر کے بتایا کہ میں کس قدر پیاسا ہوں۔ بس عزادارو جب یہ منظر فوج اشقیاء نے دیکھا تو عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے درمیان جب دیکھا کہ ہلچل مچ گئی، ہر سپاہی زاروں کی تاب رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین کے اس بچے کو پانی پلا دو، یہ کتنا پانی پی لے گا۔ ایک مرتبہ اس بدبخت عمر ابن سعد نے حکم دیا، اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو قطع کر دو۔ بس عزادارو حرملہ نے تیر مارا اور آپ جانتے ہیں وہ 6 شعبہ تین پھلوں والا تیر تھا۔ عزادارو خطبہ جملہ پڑھتے ہیں اور بدبختو اپنا تیر بھی دیکھو، حسین کا شیر خار بھی دیکھو۔ روایت کہتی ہے کہ جب تیر جناب علی اصغر کو آ کے لگا تو ذبحت صغیر من الحزن الى الحزن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ بس عزادارو علی اصغر کو تیر لگنا تھا کہ مولا حسین کو جا کے ان کے بازو پہ لگا اور مولا حسین کی طرف علی اصغر نے دیکھ کے کہا ہوگا، بابا میں شرمندہ ہوں، تیر بڑا تھا اور میرا سر چھوٹا تھا جو آپ کو زخمی کر گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو دو جملے اور سنیے گا، مالک آپ کو تمہیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ مولا حسین کے جب اس شیر خار کو تیر لگا نا عزادارو، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ دیکھیے کہ زیارتوں کے اندر مولا حسین کا یہ جملہ ملتا ہے ان کی مدد کے بارے میں، اللہ جانے حسین کا کتنا بڑا حوصلہ ہے جو علی اصغر کے سینے، علی اصغر کے سر سے کان سے تیر نکالا۔ اکبر کے سینے سے مرچی نکالنا آسان تھا، علی اصغر کے کانوں سے تیر نکالنا مشکل تھا۔ عزادار بس آخری روایت بیان کر رہا ہوں، جب شہداء کے سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پہ بلند کر دیے گئے، جب نیزوں پہ بلند کر دیے گئے، جب ان سروں کو شام میں لے جایا گیا، حسین کی مظلومیت کا پتہ اس وقت لوگوں کو چلا۔ علی اصغر کے سر کو جب ایک یہودی نے دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے، میں نے سنا تھا کربلا میں باغی مارے گئے، ارے یہ باغی تھے تو 6 ماہ کے بچے کا سر کیوں؟
بس عزادارو مولا حسین نے لاشا علی اصغر کو اٹھایا اور عزادارو یہاں پہ عجیب مقتل لکھا ہے اہل مکتب نے. جب مولا حسین علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے خیام کی طرف گئے نا عزادارو, جہاں پہ ایک جملہ کہتا چلو رکے کہ مولا حسین جب مدینہ سے چلے تھے نا عزادارو تب سے لے کے روزے عاشور تک علی اصغر سے پہلے تک جب تک علی اصغر ذبح نہ ہوئے تھے مولا حسین نے ہر فیصلہ بڑی جمع مردی سے کیا. جب علی اصغر کو اٹھا کے خیام کی طرف جانا تھا تو مولا حسین ایک لمحے کے لیے رک گئے. روایت کہتی ہے کہ 6 مرتبہ حسین نے ارادہ کیا کہ خیام میں جاؤں, پھر واپس پلٹ آتے تھے. جبکہ مولا حسین سوچ یہ رہے تھے کہ علی اصغر کو اس کی ماں اس حالت میں کیسے دیکھے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. ہر ملک دائے دستور ہندے, ہر ملک دائے دستور ہندے, دندے جرم کنے کے سزائے پر مسلمانہ بچ گئے بلدے قانون جتے بدلائے. اثرونا کیڑی گل چ اٹھا پتر ربائے بدا تریواری اٹھا پتر ربائے بدا تریواری جدی ماتے پہلے تیر لگا وات قبر پڑی کیتا خنجر دے نال جدائے ہوئی معصوم کو وچ کربل دے مظلوم نے خود دفنایا. ہائے وہ رب جانے کیویں قبر بنائی نہیں سمجھ ہوتی کہ میں قبر بنا کے پیشاب نشان جگہ دور نایا گیا صدف جبا ہے 8 پیر پچھو معمول مطابق ہر پترا کو یا حسین 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 یا حسین